बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक हैं और कोई खालिक नहीं, और वो अपनी कुदरत से खालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात के रब हैं, हर चीज़ पर कादिर हैं, वो कादिर मुतलक हैं, उसी अल्लाह का हुक्म चलता है। पूरी कायनात के सारे नक्शे उस अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कुछ ना होने का यकीन, ये दिल के अंदर उतर जाए। हमने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा किया हुआ है कि अल्लाह हम तेरे हुक्म मानेंगे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही रब है, तो माबूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिन और इंस की पैदाइश का मकसद एक ही है कि वो अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह को माबूद मानें और अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की बंदगी करें। अल्लाह की बात मान कर ज़िंदगी गुजारना, इसमें कामयाबी है। वो अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे दे, वो अल्लाह सब चीज़ पर कादिर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह था, तो उसने कहा कि मैं, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि वो अल्लाह है जो ज़िंदगी देता है, मौत देता है, तो उसने इस तरह का वाक़या ग़ालिबन बयान करते हैं कि उसने एक कैदी को, जिसकी सज़ाए मौत थी या जिसको कत्ल किया जाना था, उसे रिहा कर दिया, छोड़ दिया, और एक आम शख्स को कत्ल करा दिया। उन्होंने कहा ये देखो, वो मरने वाला था, उसको मैंने ज़िंदगी दे दी, तो ये ज़िंदा था, इसको मैंने मौत दे दी, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। उस काफिर ने ये बात की। वक्त के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है और मग़रिब में ग़ुरूब करता है। अगर तो भी खुदाई दावा करता है तो एक दिन तो ऐसा करके दिखा कि सूरज को मग़रिब से तुलू कर दे, मशरिक़ में ग़ुरूब कर दे। बेचारा वो हश्तर, परेशान शश्तर रह गया कि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। असल तो वो खालिक मालिक रब अकेला है जिसने ये ज़मीन बनाई, आसमान बनाए और ये सारा नक्शा चलाया, सारा निज़ाम चलाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चलाने वाले, ज़िंदगी मौत देने वाले भी वही अल्लाह पाक की ज़ात। मौत के नक्शों में ज़िंदगी और ज़िंदगी के नक्शों में मौत देने पे वो अल्लाह कादिर है। वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह। उसकी बादशाही की कोई हद नहीं, उसकी किबरियाई, बड़ाई, अज़मत की कोई हद नहीं। वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उस अल्लाह की बड़ाई ये बयान करते करते पूरी कायनात के सारे नक्शे उस अल्लाह की बड़ाई और अज़मत बयान करते रहें। सारे नक्शे, सारी कलमें, सारे दरख्त, सारे वर्क ख़त्म हो सकते हैं, उस अल्लाह की बड़ाई और अज़मत ख़त्म नहीं हो सकती। वो अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारी सोच से बड़ा है। हमारी सोच तो महदूद सी है, वो अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह की बड़ाई और अज़मत दिल के अंदर उतर जाए। हमने कलमा पढ़कर ये इकरार तो ज़बान से कर लिया है कि या अल्लाह तू ही बड़ा है और कोई नहीं है, तू ही खालिक है, तू ही इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक है, तू ही मदद देने वाला है। ये अल्लाह से हमने इकरार किया कि अल्लाह तू, तेरे बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात दिल के अंदर उतर जाए। जब दिल के अंदर उतरेगी तो फिर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मानना आसान हो जाएगी। तो अल्लाह की मान कर, एक है अल्लाह को मानना और दूसरा है अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजारना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने कलमा पढ़ा है, हम अल्लाह को मानते हैं। अब आके दूसरी मंजिल आ जाती है कि अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजारें। और जिसने अल्लाह को माना और फिर अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजारी, उसने वो कामयाब हो। तो अल्लाह हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी में हमें ये फ़िक्र हो कि मेरे रब का हुक्म क्या है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है। हर अमर में इस बात को देखना, अल्लाह के हुक्म को, सोते हुए, जागते हुए, उठते, चलते फिरते। जिस तरह वाक़या कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी यहूदी ने सवाल किया कि आप 24 घंटे में कितने घंटे इबादत करते हैं, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हम तो 24 घंटे अल्लाह की इबादत में हैं। तो वो हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, आपके ज़रूरियात हैं, दुनियावी तकाज़े हैं, काम काज हैं, आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और काम काज भी तो दुनिया के करते हैं।
آپ 24 گھنٹے عبادت کیسے کر لیتے ہو؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ ممکن ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ان کا ہمارے لیے جو اللہ کا حکم ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم ہر عمل اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، تو ہمارا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہمارا کھانا پینا بھی عبادت، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی عبادت۔ تو ہم ہر بات میں اللہ کا حکم کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس لیے ہمارا ہر عمل عبادت۔ خود اللہ رب العالمین نے فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، تم کھاؤ اور پیو، یعنی کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر جو شخص کھاتا ہے، دل کے اندر یقین یہ ہو کہ میں جو کھانا کھا رہا ہے بھوک اپنی مٹا رہا ہے، دل کے اندر نیت ارادہ یہ ہو کہ اللہ کے نے حکم دیا کھانے کا، تو میں اللہ کے حکم کی پابندی میں کھا رہا ہوں، اور کھانا کھانے سے میری صحت بڑھے گی اور میں دین کے کام کروں گا۔ تو نیت ارادہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہو، جس کی نیت ارادہ آپ یہ بھی یقین ہو کہ کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، اللہ پاک نہ چاہے تو کھانے سے بھوک نہ مٹے، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، اللہ نہ چاہے تو پانی پیاس بجھا نہیں سکتا۔ اب دوائی میں اب دیکھو نا، اب جس طرح ڈسپرین عام طور پر سر میں درد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور دو آدمیوں کے سر میں درد ہے، وہی ڈسپرین دونوں کھاتے ہیں، ایک کے سر کے درد کا آرام آ جاتا ہے، دوسرے کے سر کا مزید آرام نہیں آتا، مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر کے پاس دو مریض جاتے ہیں، مرض بھی ایک جیسی ہے، وہاں پہ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں، اب اسی کا ڈاکٹر بھی ایک جیسا علاج کرتا ہے، اب ایک صحت یاب ہو کر گھر آ جاتا ہے، دوسرے کی وہاں سے میت آ جاتی ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے جس کے لیے اس دوائی میں شفا رکھی ہے اس کو شفا مل جاتی ہے، اور جس کے لیے شفا نہیں رکھی اسے شفا نہیں ملتی۔ تو یہ یقین کامل ہو جائے، اللہ جو مخلوق فائدہ دے رہی ہے یہ اللہ کے امر سے دے رہی ہے، اللہ کے امر کے بغیر جتنی مخلوقات ہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ فائدہ اور نفع اور نقصان دینے میں دنیا کے سارے نقشے اللہ کے امر، اللہ کے حکم کے پابند۔ تو یہ یقین کامل دل کے اندر آ جائے کہ وہی اللہ ہے، پوری کائنات کے سارے نقشوں پر قبضہ اللہ کا، اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا پتا نہیں ہل سکتا۔ تو پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ کس طرح آپ نے اس اللہ کی دعوت دی۔ سفر طیف کا واقعہ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے نا، کتنی مصیبتیں تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ پاک اب جو ہے مکے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے۔ جب بلایا یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے دشمن کی جو آپ پہ حملہ آور ہونے والی ہے تو آپ یقین کر لو گے؟ سب نے کہا، مکہ کے سرداروں نے کہا ہاں ہاں بالکل یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس میں کامیابی ہے، تو اس پہ سارے دشمن ہو گئے۔ تو دعوت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات کہ سارے بتوں کو چھوڑ دو، غیر اللہ کا یقین دل سے چھوڑ دو، اللہ پر یقین لے آؤ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم مقصد یہی ہے کہ اللہ پہ یقین آ جائے، اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے بغیر مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ اعمال زندگیوں میں آئیں گے کیسے؟ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت، نماز ہے، روزہ ہے، اچھے اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں۔ مرد کہتا ہے کہ عورت میرے حقوق پورے کرے، مجھے نہ کرنا پڑے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے حقوق مرد پورے کرے، مجھے نہ کرنے پڑے۔ اسی طرح معاشرے میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد۔ اگر ایک بندہ، ہر شخص یہ نیت ارادہ کر لے کہ میں نے تو اپنے حقوق ہر حال میں ادا کرنے ہیں، دوسرے جس سے بھی تعلق واسطہ ہے، وہ گھر ہے، ہمسایہ ہے، بھائی ہیں، جس سے بھی کوئی تعلق واسطہ ہے وہ میرے حقوق ادا کر دیں گے تو ان کی مہربانی، نہیں کریں گے تو میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں گا۔ یہ نیت ارادہ کر لیں، سارے لڑائی جھگڑے ختم، فسادات ختم، دنیا امن کی جگہ بن جائے۔ تو اصل میں ہے اللہ کو راضی کرنا۔ جس کی نیت ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ہو گیا، وہ ہر حال میں یہ سوچے گا کہ میرا رب کس بات پہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ اعمال زندگی میں محنت سے آئیں گے، بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا دین جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تو اتنا بڑا دین بھی بغیر محنت کے زندگیوں میں نہیں آ سکتا۔ تو اتنا بڑا دین یہ محنت سے زندگی میں آئے گا۔ یہ جماعتوں کا نکلنا، یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانا، چلہ لگانا، روزہ لگانا، مقام پہ کام کرنا، یہ دین کی محنت ہے۔ تو اس محنت کے لیے ارادہ فرمائیے، یہ بہت اونچا عمل ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہر انبیاء، ہر نبی کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کو دعوت
اور آخری نبی کی آخری امت ہونے کی وجہ سے یہ میری آپ کی اس امت کی ہر فرد کی ذمہ داری کہ خود بھی نیک اعمال کرنا، دوسروں کو بھی نیک کی طرف بلانا، خود بھی برے کاموں سے رکنا اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے لیے، اس دین کی محنت کے لیے کون اللہ کے راستے میں کتنے وقت کے لیے؟ فرمایا سال 7 مہینے بیرون ہیں، سال اندرون ہے، سالانہ جو ہے نا اپنا 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھنا ہے، سالانہ چلا ہے، مہینے کے 3 دن ہے، جماعتوں کی نصرت، جس میں بھائی اپنے اپنا ارادہ فرمائے کون کتنے وقت کے لیے تیار ہے۔ تو بھائی نے اچھا ارادہ کیا جی۔ اصل میں ہمارا نیت ارادہ تو یہ ہو کہ ساری زندگی اسی کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے۔ 4 مہینے تو لگانے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے، جی 4 مہینے لگانے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے، باقی ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے جی۔ لکھوا لیں جی، سارے بھائی ارادہ لکھوائیں جی، کوئی بھائی ارادے سے خالی نہ رہے جی۔ انشاءاللہ 7 میں بیرون ماشاء اللہ جی، قاری صاحب جی، جولائی میں چلے کی جماعتوں کے ارادے فرمائیں۔ نقد سے روزہ ہو جائے، صبح جماعت کی واپسی ہے، صبح نقد چلے جائیں سے روزے کے لیے، کون کون تیار ہے جی نقد سے روزے کے لیے؟ جی 4 مہینے لائے ماشاء اللہ، نہ رسا چاہتا ہے نہ کیا ہے ایان دا 4 مہینے دا ارادہ ہے، ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ، اللہ پاک ان جذبہ قبول کرے۔ سب بچے بھی تو احمد بھائی بھی سالانہ چلا جی، فرمان بھائی جی ماشاء اللہ، حذیفہ بھائی جی، کیا نام ہے؟ حاصل بچار نقد سے روزے کے لیے جی، ساری دکان ادھار چل جائے تو پھر تو دکان بند ہو جائے گی جی، کچھ نقد کی بات ہو جائے جی۔ چلو عید گھر کر لیں اگلی جمعرات سے، اگلی جمعرات سے کون کون جائے گا جی؟ بھائی احمد کے ساتھ کون کون جائے گا جی؟ ارادے فرمائیں نا جماعت اگلے، آپ کو 1 ہفتے کی چھوٹ ہے جی، اگلے جمعے سے، اگلی جمعرات سے روزے کی جماعت بن جائے گی۔ اس کے لیے سارے بھائی کوشش کریں جی۔ مقامی کام پہ کون کون بھائی جڑے گا جی؟ کھڑے ہو کے ارادے تو کر لو بھائی، کھڑے ہو کے ارادے کر لو جی اگلی جمعرات کے لیے روزے کا ارادہ کر لیں کم از کم۔ ماشاء اللہ، مقامی کام پہ تو سارے بھائی جڑیں گے نا جی، کون کون ذرا مقامی کام جو ہے، گشت ہے، تعلیم ہے، مشورہ ہے، اس میں تو سارے بھائی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب العالمین معاف فرما، یا اللہ تیرا اختیار میں سب کچھ، اور رب دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دین کی محنت دنیا آخر میں عزت نصیب، ذلت سے کامیابی ناکامی سے اغفر لنا خیر صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ